बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है कैम्ब्रिज ओ लेवल फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू 3247, जिसे सिलेबस ए भी कहते हैं, उसके पेपर 2 यानी दूसरे पेपर में दूसरे हिस्से की शायरी के हवाले से वीडियो। आज हम तनकीदी जायज़ा लेंगे और देखेंगे कि तनकीदी जायज़ा लेते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, और देखेंगे मफ़हूम गालिब की एक गज़ल का, और ये निसाब में पहली गज़ल है। कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को पूरा देखें। ये है जी आपके सामने सिलेबस। हम जाते हैं पेपर 2 पे, और ये पेपर 2 है, और इस पेपर 2 में आप ये देख रहे हैं कि एक हिस्सा है ये वाला। इस हिस्से में शायरी है और हिस्सा नज़्म है, गज़लियात हैं, और इसी में गालिब की ये एक नज़्म है। और इस हिस्से को किस तरह से सवालात आते हैं, किस तरह से असेस किया जाता है, असेसमेंट क्राइटेरिया क्या है, जांच का मयार क्या है, पड़ताल वगैरह वगैरह क्या होती है, और ये चीज़ें हम आगे जाके देखते हैं जी। सबसे पहले देखिए, ये पेपर होता है, पेपर का ये पैटर्न है। थोड़ा सा मेरी कोशिश ये होती है कि मैं एक नक्श दिखा दूं पेपर का। तो ये जनाब आपके सामने पेपर 2 टेक्स्ट कहलाता है, फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू, और इसका कोड है 3247। 2019 का ये पेपर है, कोई बहुत दूर की बात नहीं है। ये जनाब इस पेपर में सवाल जो शायरी के बारे में पूछा जाता है वो इस तरह से पूछा जाता है। ये आपके सामने है सवाल, और इस सवाल में अगर आप गौर करें तो आपको एक चीज दिखाई देगी, और वो है तनकीदी नुक्ता निगाह या तनकीदी सोच। कोई भी सवाल ऐसा नहीं हो जिसमें आपकी तनकीदी सोच को ना परखा जाए। बहरहाल हम ये देखते हैं कि इसमें और मजीद क्या क्या चीजें परखी जाती हैं। ये है जनाब बहुत ही अहम चीज़ है, जो कि आपने भी देखी होगी, अंग्रेज़ी में पढ़ी होगी, मैंने उसे उर्दू में किया है। ये है जांच का मयार, ये है असेसमेंट स्टैंडर्ड, ये है असेसमेंट क्राइटेरिया। क्या देखा जाता है जब शायरी को जांचा जाता है? तो पहली चीज़ जो देखी जाती है वो ये है कि क्या बच्चे ने या कैंडिडेट ने या उम्मीदवार ने या तालिब इल्म ने अदबी मवाद में जो पढ़ा है वो उसे बयान कर सके हैं या नहीं कर सके। पहली बात ये। दूसरा ये कि जो अदबी मवाद है यानी नज़्म है या गज़ल है, उसके लुग़वी मायनी समझे हैं, उसके सियाक़ व सबाक़ को समझा है या नहीं समझा। ये बड़ी अहम बात है। जो लोग कहते हैं ना जी तशरीह या मफ़हूम नहीं समझाना, नहीं, ये नहीं, ये जब तक ये समझ नहीं आएगा उस वक्त तक उसकी तनकीदी सोच, उसका तनकीदी पहलू सामने आएगा ही नहीं। अदबी मवाद को उनके लुग़वी मानी से हटकर गहराई से समझते हुए उन मौज़ूआत, मसाइल या रवैयों को भी समझ सकें जिनका इजहार लिखारी ने अपनी तहरीर में किया है। ये भी बहुत ही अहम बात है, जो कि बहुत अहम नुक्ता है। जो दूसरा पॉइंट है वही पॉइंट यही है, और उसी की ये वजाहत है। लुग़वी मायनी, सियाक़ व सबाक़, मौज़ूआत, रवैये शायर के, लिखारी के, और गहराई। अगली जो चीज़ है वो ये है कि उस ज़बान और तरीक़ों को समझने के साथ साथ उनके हवाले से अपनी राय भी ज़ाहिर कर सकें, जो लिखने वाले ने अपने बयान, तफसील, ख़ुसूसियात और अदबी हैयत के लिए इस्तेमाल की है, और उसके बाद जो कुछ भी पढ़ा उसके हवाले से मौज़ू और मालूमाती जवाब दे सकें। इसका मतलब ये है कि जो भी सवाल पूछा जाए उस सवाल के मुताबिक जवाब दे सकें। सबसे जो बेहतरीन जवाब होगा तो उस पर 13 से 15 तक के नंबर, चूंकि 15 नंबर हैं तो 13 नंबर भी मिल सकते हैं, 14 भी मिल, 15 भी। 13 से 15 नंबर उस जवाब को मिलेंगे जिसमें ये होगा जो मैं बयान करने लगा हूँ। पहली चीज, मतन और उसके मुज़मरात की वाज़ेह और गहराई से समझ। मतलब ये कि मतन जो भी है, आपने मतन पढ़ा है और उससे वजाहत के साथ पढ़ा हो, गहराई से समझा हो। ये बड़ी बात है कि मुसन्निफ के हालात और तहरीर को तज्जियाती अंदाज में समझा हो और उसके असरात का जायजा लिया गया हो। देखिए, किसी भी तहरीर जो भी लिखने वाला होता है ना, उसके अपने हालात ज़िंदगी या जिस माहौल में वो रहता है उसके ऊपर बहुत असरअंदाज होता है। तो ये इसमें ये चीज़ वाज़ेह होनी चाहिए। और अगली जो चीज़ है, अपनी बात या राय की हिमायत के लिए मतन से हवाला जात पेश किए जाएं। ये भी जनाब बड़ी अहम बात है।
یہ حوالہ جات کیسے پیش کیے جائیں گے، اور مکمل طور پر سوال تک محدود رہا جائے. جو سوال پوچھا گیا وہی جواب دیں، اس سے آگے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سوال کے مطابق جواب دینا چاہیے. اب سوال کے مطابق جواب تب دے پائے گا بندہ جب وہ سمجھ چکا ہوگا اس غزل کو یا نظم کو. یہ بڑی اہم چیز توجہ طلب بات ہے. اگرچہ نصاب میں اشعار کی تشریح نہیں پوچھی جاتی، بلکہ شاعر کے اسلوب کے حوالے سے ایک سوال پوچھا جاتا ہے. سوال تنقیدی نوعیت کا ہوتا ہے، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ بچے نے نظم کو، غزل کو اچھی طرح سے سمجھا ہو. یہی وجہ ہے کہ میں نے اس غزل کے چند اشعار کی وضاحت کے ساتھ ساتھ غالب کا اسلوب بھی بتا دیا ہے. تو میرا مطلب یہ ہے کہ میں نے کوشش کی ہے کہ غزل بھی واضح ہو جائے اور اس غزل کے ساتھ اسلوب بھی واضح ہو جائے، تو تاکہ اس اسلوب کے حوالے سے یا تنقیدی کوئی بھی سوال آتا ہے تو آپ اس کا جواب دے سکیں. اور میں نے غالب کی جو اسلوب کی خصوصیات ہیں وہ مختلف جگہوں پہ مختلف طریقوں سے بیان کی ہیں. تو دوسری جو توجہ طلب بات ہے وہ بہت اہم ہے کہ میں نے چونکہ ایک غزل کی وضاحت کی ہے، اس لیے میں نے غالب کے اسلوب کے حوالے سے ایک غزل کو ہی سامنے رکھا ہے. لیکن آپ غالب کے حوالے سے پوچھے جانے والے سوالات کے جوابات میں دونوں غزلوں سے حوالے دیں گے. آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ غالب کا جو انداز ہے بڑا استفہامیہ ہوتا ہے، تو پھر آپ دونوں غزلوں سے حوالے دیں گے، ایک غزل سے نہیں. میں نے بہرحال چونکہ ایک غزل دی ہے وہ آپ کے ریفرنس کے لیے ہے، اسے آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. تو جناب آئیے ہم چلتے ہیں پہلے شعر کی طرف. ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے. اگر ہم غالب کے شعری محاسن کی بات کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ شاعری کے ایک ایسے جادوگر ہیں جو کبھی بھی کسی بھی بے جان یا عام خیال کو جاندار بنا کر اپنے قاری کو حیران کر دیتے ہیں، بلکہ حیران و پریشان کر دیتے ہیں. منظر کشی ایسی کرتے ہیں کہ قاری کو لگتا ہے کہ وہ ان کے کرداروں کو کھلی آنکھ سے دیکھتا ہو. یہ شعر ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے ان کی منظر کشی کے شعری حسن کی ایک اعلیٰ مثال ہے. اچھا، پھر یہ ہنر بھی غالب کا ہی خاصہ ہے کہ وہ دو سطروں یا دو مصروں یا ایک شعر میں ایک پورا منظر بیان کر دیتے ہیں. پڑھنے والے کو لگتا ہے کہ جیسے اس منظر کا حصہ ہو. اب یہی شعر کو دیکھ لیں کہ اس شعر کے اندر لگتا ہے کہ ہم دو بندوں کو دیکھ رہے ہیں سامنے بیٹھے ہوئے. اب وہ کہتے کیا ہیں؟ وہ اپنے محبوب سے یا اپنے مخطوب سے یا جس سے بھی مخاطب ہیں، اس شخص نے، اس بندے نے انتہائی بے باکی اور غیر شائستگی سے غالب سے یہ کہا ہے تو کیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ لفظ تو کا استعمال ہی غیر شائستہ ہے، اور دوسری غیر شائستہ بات یہ کہ تانا زنی کرنا، یعنی یہ کہنا کہ تم ہو کیا، تو کیا ہے، گویا تیری اوقات کیا ہے. تو غالب اسی غیر شائستہ انداز کی طرف توجہ دلاتے ہوئے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ تم ہر بات پہ مجھے میری کمتری کا احساس دلاتے ہو یا خود سے کمتر ہونے کا تانا دیتے ہو، مگر اے محبوب ذرا تم اپنے انداز گفتگو پہ غور تو کرو. تم بھی تو یہ سوچو کہ یہ بولنے کے طریقے، یہ ادا، یہ رنگ، یہ ڈھنگ، یہ کیا ہے. تم بھی تو چند لمحے ذرا صرف کرو نا، اپنے انداز گفتگو کو دیکھو، اپنے گفتگو کے طریقے کو دیکھو. مجھے جو پوچھتے ہو کہ تم کیا ہو، تو تم خود ہی مجھے بتا دو کہ تمہارا یہ انداز گفتگو کیا ہے. گویا غالب اپنے محبوب یا مخطوب کو اس کی بات کے جواب میں اس کی خامی بتاتے ہوئے یہ جواب دیتے ہیں جس سے بھی مخاطب ہے وہ. اگر ہم غالب کے اسلوب کو دیکھیں تو یہ غالب کے سادگی بیان کو بھی ظاہر کرتا ہے. اس کے لیے ایک بڑی اچھی مثال ہے. اگر کوئی پوچھتا ہے کہ سادگی بیان غالب پہ، تو بڑی اچھی مثال ہے. یہ سادہ لہجے کو بہت اچھے طریقے سے بیان کرتا ہے، سادہ زبان کو بہت اچھے طریقے سے یہ شعر بیان کرتا ہے. تو غالب کے اسلوب کے حوالے سے اگر کوئی بات ہو جاتی ہے، پوچھتا ہے کوئی، تو آپ یہ شعر اس حوالے میں ڈال سکتے ہیں
کہ اگر لب و لہجے کے حوالے سے ان کا انداز تخاطب کیا ہے، ان کا بیان کا انداز کیا ہے. تو جناب اگلے شعر پہ جانے سے پہلے اس میں ذرا جو لفظ ہے مشکل تو کوئی نہیں ہے، لیکن میں نے لکھ دیے ہیں انداز، طور طریقہ، ڈھنگ وغیرہ وغیرہ. اب آ گیا جناب اگلا شعر. اس شعر میں جو الفاظ ہیں وہ دیکھ لیجئے کہ پہلا لفظ ہے کرشمہ، یعنی خوبی یا کمال بھی کہہ سکتے ہیں، انہونی بات بھی کہہ سکتے ہیں. اور برق جو ہے وہ بجلی ہوتی ہے، چمک دمک کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے یہ لفظ، اور برق آسمانی بجلی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد جناب شوخ جو ہوتا ہے وہ شریر، بے باک، تیز. تند کا مطلب ہوتا ہے تیز، اس کا مطلب بھی تیز ہی ہے. یہاں پہ غسیلا ہے، کڑوا ہے، اور اسی سے تند و تیز مرکب بنتا ہے. اور جناب خو کا مطلب ہوتا ہے عادت، فطرت، مزاج، ڈھنگ، طریقہ رہنے کا، بات کرنے کا، یہ خو ہوتا ہے. تو شعر ہے جناب کہ نہ شعلے میں یہ کرشمہ، نہ برق میں یہ ادا، کوئی بتاؤ کہ وہ شوخ تند خو کیا ہے. استفہامی انداز، سوالی انداز پوری غزل کے اندر. اگر ہم غالب کے شعری اسلوب کا بغور مطالعہ کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ غالب اپنی بات سمجھانے کے لیے فطرت کے مظاہر کو خوبصورتی سے استعمال کرتے ہیں، بلکہ انتہائی خوبصورتی سے استعمال کرتے ہیں، بڑی بڑی خوبصورت مثالیں دیتے ہیں. اب یہاں ایسا شعر یاد آ رہا ہے اور میں حوالہ دینے پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ پانی سے سگ گزیدہ، ڈرے جس طرح اسد، ڈرتا ہوں آئینے سے کہ مردم گزیدہ ہوں. اب آئینہ بھی پانی کی طرح ہوتا ہے، پانی کے اندر بھی ریفلیکشن آتی ہے، عکس آتا ہے. تو میں اپنے آپ کو ہی دیکھ کے تو مردم گزیدہ ہوں، انسان کا ڈسا ہوا ہوں، اس سے بھائی بہت ڈرتا ہوں. اچھا خیر، یہ تو ایک الگ تھی بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ غالب فطرت سے بڑی اچھی اچھی مثالیں لیتے ہیں. یہ غالب کا خاصہ ہے اور یہ آپ کو دوسری غزل میں بھی نظر آئیں گی چیزیں. فطرت سے مثالیں لیتے ہوئے وہ اپنے محبوب کی تندخوئی کا ذکر کر رہے ہیں. محبوب ان کا کافی زیادہ تندخو ہے. بات ہم پہلے کر چکے ہیں کہ یہ دو الفاظ سے مل کر بنا ہے مرکب لفظ ہے تندخو، یعنی رسیلا، بد فطرت یا غصے کے مزاج والا، غضبناک یا کڑوے مزاج والا، کڑوا بھی کہہ سکتے ہیں. تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ شعلہ جو ہوتا ہے اس کا تو کام ہی جلانا ہوتا ہے، اس کی روش، اس کی عادت یہ جلانا ہے. برق جو ہے، بجلی جو ہے، اس کا کام بھی چیزوں کو جلانا ہے، جلا کے بھسم کر دینا ہے. دونوں کا انداز، شعلے کا بھی اور برق کا بھی رنگ ڈھنگ ایک ہی ہے، مطلب جلانا. لیکن جو میرے محبوب میں ہے وہ نہ شعلے میں نظر آتا ہے نہ برق میں نظر آتا ہے. اور وہ آخر میں سوال کرتے ہیں دوسروں سے، جیسے انسان کو مسئلے میں پھنسا ہوا اور پھر دوسروں سے رائے لیتا ہو، کہ میرا محبوب جو ہے وہ شوخ ہونے کے ساتھ ساتھ تند خوئی میں بھی اپنی مثل آپ ہے. سوالیہ انداز میں بات کرتے ہوئے پھر کہتے ہیں کہ کوئی یہ بتائے کہ میرا یہ محبوب اتنا شوخ اور تند خو کیوں ہے، شعلے سے بھی بڑھ کر ہے، برق سے بھی بڑھ کر ہے، بجلی سے بھی بڑھ کر ہے. اتنی تندی، اتنی بد مزاجی کہاں سے آ گئی اس کے اندر. آگے چلتے ہیں. تو مزہ تو جب ہے اے آہے نارسا، ہم سے وہ خود کہے کہ بتا تیری آرزو کیا ہے. اب جناب نکتہ آفرینی غالب کا ایک امتیازی وصف ہے. نکتہ آفرینی کا مطلب یہ ہوتا ہے بڑا اعلیٰ خیال پیش کرنا، بڑا خوبصورت انوکھا خیال. آہ نارسا عجیب سی آہ ہے، عجیب سی خواہش ہے جو پوری نہیں ہوتی. آہ نارسا، ایسی آہ، ایسی خواہش جو پوری نہیں ہوتی. اور کتنی عجیب بات ہے کہ غالب اپنی اس نہ پوری ہونے والی، یہ پوری نہ ہونے والی خواہش سے خواہش کرتے ہیں. کیا خیال ہے. اور وہ بھی کیا خواہش کرتے ہیں کہ مزہ تو تب ہے جب وہ یعنی میرا محبوب ہم سے خود پوچھے کہ بتاؤ تمہاری آرزو کیا ہے. ایک عجیب خیال ہے کہ خواہش ایک چھوٹی طلب ہوتی ہے اور آرزو ایک بڑی طلب ہوتی ہے، اور غالب جو ہیں وہ ایک عجیب سی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں. بے شمار ایسی خواہشیں ہوتی ہیں کہ جو ہم کرنا چاہتے ہیں اور نہیں کر پاتے. وہ خواہشیں جو ہوتی ہیں وہ پھر زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں. اور غالب کی بھی یہی ہے کہ
مزہ تو جب ہے اے آہ نارسا، میری تو جو خواہش جو بھی ہے جو پوری نہیں ہوتی، بے شمار خواہشیں پوری نہیں ہوئی، میری تو بس ایک ہی خواہش رہ گئی ہے کہ میرا محبوب خود مجھ سے کہے کہ بتا تیری آرزو کیا ہے، تم چاہتے کیا ہو۔ یہ میری ایک چھوٹی سی یا دیرینہ سی خواہش ہے کہ میرا محبوب مجھ سے خود پوچھے۔ تو یہ بھی جناب غالب کے پھر وہی استفہامیہ بھی انداز ہے، غالب کی محبوب سے گفتگو ہے، غالب کا لب و لہجہ ہے، غالب کا انداز تخاطب ہے، غالب کی آسان انداز ہے، اور غالب کی نکتہ آفرینی ہے، عام سے خیال کو بہت خوبصورت انداز میں ایک نئے انوکھے ڈھنگ سے بیان کر دینا، یہ غالب کا ہی مزاج ہے۔ جی تو جناب آگے چلتے ہیں کہ یہ رشک ہے کہ وہ ہوتا ہے ہم سخن تم سے، وگرنہ خوف بد آموزی یہ عدو کیا ہے۔ تو جناب اس میں رشک جو ہے لفظ یہ بہت وسعتوں کا حامل لفظ ہے، وسیع معنی میں، فخر میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں جو معنی استعمال ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں اس کے جو میں نے یہ سامنے آپ کے سامنے اسکرین پہ موجود ہے کہ کسی کی خوبی یا خوشبختی دیکھ کر یہ سوچنا کہ ہمیں بھی یہ خوشبختی یا خوبی حاصل ہو جائے، یہ ہے رشک کا۔ رشک ایک جذبہ ہے، رشک خواہش بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ایک انداز ہے انسان کا، سوچ ہے کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو رشک کسی پہ نہ کرتا ہو۔ نیا خیال، اس کی بھی یہ مثال ہے یہ شعر۔ عام طور پر رقیب اگر محبوب سے بات چیت کرتا ہے تو عاشق کو یہ بات پسند نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ یعنی رقیب اس کے محبوب کو بھلا پھسلا نہ لے، یعنی خدشہ بندے کو یہی ہوتا ہے عاشق کو کہ رقیب جب محبوب سے بات کرے گا کہیں میرے خلاف بات نہ کرے۔ لیکن یہاں غالب کے ہاں اس طرح کا کوئی خوف نہیں پایا جاتا۔ ہم سخن کا مطلب ہوتا ہے بات کرنا، وگرنہ کا مطلب ورنہ، بد کا مطلب برا، اور آموزی کا مطلب ہے سکھانا، اور عدو کا مطلب ہے دشمن۔ آموزی سے لرننگ کا آموزش لفظ نکلا ہے اسی سے، اور آموزگاہ بھی ہوتا ہے مدرسے کے لیے، اسکول کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ یہ شعر جو ہے یہ بھی غالب کی ندرت خیال کا ایک بہت ہی اعلیٰ نمونہ ہے۔ ندرت خیال کا مطلب ہوتا ہے نیا خیال، انوکھا خیال، ایک ایسا خیال کہ جو حیران کر دے بندے کو، بالکل ایک موتی کی طرح سے۔ وہ خیال اس لیے اہم ہے کہ اس میں ندرت ہے، نیا پن ہے، انوکھا پن ہے، کہ عام طور پر رقیب اگر محبوب سے بات چیت کرتا ہے تو عاشق کو یہ بات پسند نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اسے یہ خدشہ ہوتا ہے، اسے یہ ڈر ہوتا ہے، اسے یہ خوف ہوتا ہے کہ وہ یعنی رقیب اس کے محبوب کو بھلا پھسلا نہ لے۔ لیکن یہاں غالب کے ہاں اس طرح کا کوئی خوف نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جب میرا عدو یعنی دشمن یعنی رقیب تم سے بات کرتا ہے تو مجھے رشک ہوتا ہے، مجھے اس کی خوشبختی پر، اس کی خوش قسمتی پر رشک ہوتا ہے۔ وہ تم سے بات کرتا ہے، مجھے یہ خوف یہ ڈر نہیں ہوتا وہ یعنی میرا دشمن میرے خلاف کوئی بات کرے گا یا تمہیں میرے خلاف کر دے گا، نہیں، کیونکہ مجھے تم پہ پورا اعتماد ہے، تم اس چکر میں تو آ نہیں سکتے، تم مجھے بہت اچھی طریقے سے جانتے۔ ہاں مجھے ناز ہوتا ہے اس کی قسمت پر کہ اسے تم سے ہم کلام ہونے یا تمہاری صحبت میں بیٹھنے یا تم سے بات کرنے کا اعزاز حاصل ہوتا ہے۔ تو محبوب کی محفل میں بیٹھنے کا رقیب کو چونکہ شرف مل رہا ہے، موقع مل رہا ہے، اعزاز مل رہا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ محبوب غالب سے تو بات نہیں کرتا، غالب سے ہمسخن نہیں ہوتا، اور وہ خواہش رکھتے ہیں ہمسخن ہونے کی، اور اس لیے وہ اس بندے پہ رش کر رہے ہیں جو اپنے ان کے محبوب سے ہمسخن ہوتا ہے۔ تو یہ بھی جناب ان کی نکتہ آفرینی کا ایک بہت ہی خوبصورت نمونہ
ہے یہ شعر. اور اگر ہم محبت کی بات کریں، عشق کی بات کریں، رومانیت کی بات کریں، تو وہ بھی اس پہلو اس میں باہر نکلتے ہیں. چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیرہن، ہمارے جیب کو اب حاجت رفو کیا ہے. جناب، پیرہن کا مطلب ہوتا ہے لباس اور پوشاک، خلعت، پہننے کے لیے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں. بعض پیراہن بھی کہتے ہیں. جیب کا مطلب ہوتا ہے گریبان، لباس کا حصہ یا لباس کا کوئی حصہ. ہمارے ہاں جیب مخصوص حصے کو کہا جاتا ہے، تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ہوتا تو بہرحال اگر ہم جیب کو ہوتی کہیں تب بھی وہ لباس کا حصہ ہی ہے. اور حاجت کا مطلب ہوتا ہے ضرورت. رفو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو سینا، یعنی کپڑے کو مرمت کرنا. تو جناب، یہ جو شعر ہے یہ اس حوالے سے بڑا عجیب شعر ہے کہ یہ ہمیں شاعری میں اور جو عشق کا اسلوب ہے اس کے مدارج کی طرف سوچنے پر یا اس کی طرف لے کے جاتا ہے. محبوب سے ملنا پسند کرنا، پھر دوری، پھر وحشت، پھر دیوانگی، اور اس وحشت اور دیوانگی میں عاشق خود کو اذیت دیتا ہے، اپنا لباس تار تار کر دیتا ہے اور دیوانگی طاری ہو جاتی ہے اس پہ. یہ ہیں عشق کے مختلف مراحل، درجات بھی کہہ لیں. اب غالب جو ہیں وہ اس واردات عشق پر فرماتے ہیں کہ جب وحشت اور دیوانگی کا موسم آیا. ایک اور شعر کا میں حوالہ دینے لگا ہوں جس سے وضاحت ہو جائے گی کہ یہ دیوانگی اور یہ سب کی باتیں کیا ہیں، یہ وحشت کیا ہے. تو وہ اپنے ایک اور شعر میں کچھ اسی طرح کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جس کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں. جب میرے اوپر دیوانگی کا موسم آیا تو میرے یار لوگوں نے، میرے پیاروں نے یہ سوچ کر میرے ناخن کاٹ دیے کہ یوں یہ دیوانہ اپنے جسم کو اپنے ناخنوں سے نقصان نہیں پہنچائے گا. انہوں نے میرے غم کو دور کرنے کی ایک کوشش تو ضرور کی ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتے. کیا نہیں جانتے؟ دیکھیے ذرا غالب کا شعر کتنا خوبصورت ہے کہ زخم کے بھرتے تلک ناخن نہ بڑھ جائیں گے. کیا ناخن تو کاٹ دیے انہیں یہ نہیں پتا کہ جب زخم بھر جائے گا پھر موسم بہار کا آنا ہے، پھر ناخن بڑھ جائیں گے. اچھا، اسی خیال کو میر تقی میر نے بھی بہت اچھے انداز میں بیان کیا ہے کہ زندہ میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنوں کی، اب سنگ مداوا ہے اس آشفتہ سری کا. اور جناب کہ میر یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے انہوں نے، میرے یاروں نے، میرے پیاروں نے پکڑ کے میری دیوانگی کو دیکھتے ہوئے بند کر دیا کمرے میں، ایک زندہ میں ڈال دیا، اور وہاں بھی میری شورش نہ گئی، میرا ہنگامہ نہ گیا، دیوانگی نہ گئی. اور کہتے کہ اب اس دیوانگی کا حل کیا ہے؟ اب اس کا حل صرف اور صرف پتھر ہے، مجھے پتھر مار مار کے مار دیا جائے. اچھا، ایسا ہوتا نہیں، یہ صرف شاعری کی بات ہے. یہاں میں یہ بتا دوں، اس پوری غزل میں یا کہیں بھی شاعری آپ پڑھیں تو یہ بہت کم ایسے شاعروں کے ساتھ ایسا ہوا ہم نے نہیں دیکھا کہ میر نے یہ واقعی اس کو بند کر دیا ہو یا غالب نے واقعی اپنا لباس تار تار کر دیا ہو. ایسا نہیں ہوتا، یہ صرف شاعری میں ہے. شاعری میں نئے نئے خیالات، جدید خیالات، اپنے نئے الفاظ، نئے تصورات، اور یہ ایک تفریح کا ایک ذریعہ ہوا کرتی ہے، اور اس لیے نئے نئے خیالات پیش کرتے ہیں شاعر، بلکہ حیران کن خیالات. شعر میں یہ فرماتے ہیں کہ جب وحشت اور دیوانگی کا موسم آیا تو میں نے اپنا لباس تار تار کر دیا، اور یوں دامن و گریبان ایک ہو گئے. لباس تار تار ہو گیا، اور لباس جب تار تار ہو گیا تو پھر میں نے اپنے جسم کو کھرچا، اپنے جسم کو نقصان پہنچایا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس لہو لوہان جسم کے ساتھ وہ میرا تار تار لباس چپک گیا.
وہ پیراہن چپک گیا، وہ لباس چپک گیا، اور جب لباس چپک گیا تو میرے یاروں دوستوں نے کہا کہ یہ جو پھٹا ہوا لباس ہے، یہ جو تار تار لباس ہے، اسے جناب رفو کروا لو۔ تو میں نے انہیں یہ جواب دیا، لہو کی وجہ سے بدن سے چپک چکا ہے تو اسے اب رفو کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی غالب کا ایک انداز ہے، یہ بھی غالب کی ایک فکر ہے، یہ بھی غالب کی ندرت خیال ہے۔ شعر ہے جی، جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، کریدتے ہو جو اب راکھ جستجو کیا ہے۔ تو سب سے پہلے کچھ الفاظ جو ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ کریدنا کا مطلب ہوتا ہے کھرچنا، تلاش کرنا، نکالنا کوئی چیز۔ راکھ کا مطلب ہوتا ہے جلی ہوئی، اور جلی ہوئی خاک۔ جستجو کا مطلب ہوتا ہے تلاش، کوشش، تلاش کا عمل وغیرہ وغیرہ۔ اب جناب اس میں غالب کا یہ بڑا منفرد انداز ابھر کر سامنے آ رہا ہے، اور وہ انداز ہے کہ غالب منظر تو باندھتے ہی ہیں، مدلل گفتگو بھی کرتے ہیں اپنے شعر میں، دلیل دیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں استدلالیہ انداز۔ تو غالب کا ایک استدلالیہ انداز بھی ہے، دلیل والا انداز ہے، گہری فکر اور گہری سوچ والا انداز ہے۔ محبوب سے مخاطب ہے اور دلیل دیتے ہوئے بات کرتے ہیں کہ تجھ سے دوری کے غم میں اور کچھ زمانے کے غم میں جسم جو ہے وہ چنگاری کی مانند جلتا رہا، یعنی میں چنگاری کی مانند جلتا رہا۔ بالآخر جسم جل گیا، خاک بن گیا، اور میرا جسم جل گیا تو تجھے میری محبت کا یقین آیا۔ جب تک میں زندہ تھا میری محبت کا یقین نہیں آیا۔ لوگ ویسے بھی پہچانتے نہیں، یہ بھی ایک حقیقت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ تو جب تک میرا جسم جلا نہیں تجھے میری محبت کا یقین نہیں آیا، اور اب جب میرا جسم جل گیا ہے تو تجھے میری محبت کا یقین آیا۔ جب میں مر گیا، خاک ہو گیا، اور اب تم آئے ہو میرے جلے ہوئے جسم کی راکھ سے میرا دل تلاش کرنے کے لیے۔ دل تلاش کرتے ہیں۔ کیا تجھے معلوم نہیں، اور کیا تو اتنا معصوم ہے کہ تجھے یہ بھی نہیں پتا کہ جہاں جسم جل گیا ہوگا وہاں دل بھی جل گیا ہوگا؟ یہ دلیل ہے۔ اچھا، ایک اور بڑی خوبصورت سی بات کسی نے کی، ہمارے ایک دوست نے، کہ جو غالب ہیں وہ اصل میں جو محبوب ہے ان کا، وہ دل تلاش کیوں کر رہا ہے؟ کیا ضرورت پڑ گئی اس کو دیکھنے؟ تو محبوب کو ابھی بھی شک ہے کہ دل میں ان کے میں بستا ہوں یا نہیں بستا، یا بستا ہوں تو کتنا بستا ہوں، تو وہ دل اس لیے تلاش کرنے نکلا ہے۔ تو بہرحال غالب کا یہ دو اسلوب اس میں نظر آتے ہیں، ایک منظر، ایک استدلالیہ انداز، دلیل والا انداز، اور تیسرا جناب اس کے اندر یہ جو انداز ہے سوالیہ۔ یہ شعر ہے جی کہ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ اس میں جو دوسرا مصرع ہے وہ کئی طریقے سے لکھا ہوا دکھائی دیتا ہے، تو میں نے یہ وہ بھی ساتھ لکھ دیا تھا کہ ایک حوالہ رہے اور آپ سب کے علم میں ہو اگر یہ دیکھیں کہ اس طرح بھی لکھا گیا ہے اس کو۔ تو رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ ہے تو یہ بڑا آسان شعر، کوئی اس میں مشکل لفظ نہیں ہے، سادہ سا ہے، اور مطلب بھی بہت آسان سا ہے، اور وہ یہ کہ یہ جو لہو رگوں میں دوڑتا پھرتا ہے یہ ایک حقیقت صحیح، مگر ہم اسے کوئی اہمیت نہیں دیتے، کیونکہ اس کی اہمیت تب ہوگی جب یہ آنکھ سے آنسوؤں کی جگہ بہے گا۔ یہ ہے سادگی، کہ اتنے چھوتے خیال کو سادہ سے طریقے سے بیان کر دیا۔ یہ انداز ہے غالب کا، سادگی
اور انتہائی گہرائی. جذباتی بات کو انتہائی سادہ سے انداز میں کہہ دینا، یہ ان کا شعری وصف ہے. اس شعر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس لہو کے قائل نہیں جو رگوں میں دوڑتا پھرتا رہے، ہمارا لہو تو ہماری آنکھوں سے بہتا ہے. گویا ہم اپنے دکھوں کی وجہ سے اتنا روئے کہ ہمارے آنسو خشک ہو گئے اور ان کی جگہ لہو بہنے لگا. غالب یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ جو کسی کے دکھ کو محسوس نہ کرے وہ تو پتھر ہے، اور جو کسی کو روتے دیکھ کر نہ روئے اور بڑا پتھر. مگر یہاں تو غالب بہت آگے چلے گئے کہ دکھ اتنا محسوس ہو کہ رگوں میں دوڑنے پھرنے والا لہو آنکھوں سے آنسوؤں کی جگہ بہے، تب ہم کہیں گے کہ تم احساس رکھتے ہو. غالب نے یہ بات اپنے محبوب یا معاشرے کو طنزاً بھی کہی ہے کہ تم حساس ہونے کا چرچا تو بہت کرتے ہو، مگر تم اگر اتنے ہی حساس یا احساس رکھنے والے ہوتے تو تمہاری آنکھ سے لہو بہتا. گویا وہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ ارے لوگوں، تمہاری آنکھ سے، یا محبوب سے مخاطب ہیں یا کسی سے بھی مخاطب ہیں یا معاشرے سے مخاطب ہیں، کہ تمہاری آنکھ سے آنسو تک نہیں بہتا، لہو کیا بہے گا. اور وہ یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو لہو لیے پھرتے ہو، یہ کہاں کا لہو ہے؟ یہ تو تب لہو ہوگا جب آنکھ سے آنسوؤں کی جگہ ٹپکے گا. وہ چیز جس کے لیے ہم کو ہو بہشت عزیز، سوائے بادئے گلفام مشک بو کیا ہے. اس میں چند الفاظ ہیں جو کہ تھوڑے سے توجہ طلب ہے. بہشت جنت کو کہتے ہیں، بادہ شراب کا پیالہ، گلفام گلاب جیسا ہنسی، گلاب جیسا خوبصورت، اور مشک بہت ہی اعلیٰ پائے کا عطر، جو کہ کہا جاتا ہے کہ ہرن سے نکلتا ہے، کستوری بھی کہا جاتا ہے. تو مشک عام معنوں میں بو یا باس کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اب غالب اپنی شاعری میں نئے نئے خیال اور نکتے پیش کرتے ہیں. پرانے خیالات کو نظر انداز کر کے نئے خیالات پیش کرنا. بہشت کی وجہ شہرت بہشت کا ماحول ہے. غالب اس شعر میں کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت کی جو طلب ہے وہ کسی اور باعث کشش یا حسین چیز کی وجہ سے نہیں. بھئی ہمیں اگر جنت کی طلب ہے تو وہ اس لیے کہ وہاں ہمیں ہماری مرضی کی شے پینے کو ملے گی، اور وہ بھی ایسی کہ پھولوں کے رنگ جیسی، گلابوں کے رنگ جیسی، گلفام گلاب جیسی، جس کی خوشبو بے مثال اور لاجواب ہوگی. تو غالب کی شاعری کا یہ بھی ایک میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اور یہ اس شعر میں یہ وصف بہت ابھر کر سامنے آ رہا ہے کہ وہ روایت شکنی بھی کرتے ہیں. اچھا جی، یہ شعر ہے جی. پیوں شراب اگر خم بھی دیکھ لوں دو چار، یہ شیشہ و قدح و کوزہ و سبو کیا ہے. اس شعر کی تشریح میں نے کی نہیں ہے، اور اس کے الفاظ جو ہیں مشکل، ان کے میں نے معنی دے دیے ہیں، اور ساتھ پکچرز بھی دے دی، یعنی پکٹوریل معنی میں نے دے دیے ہیں. اور یہ آپ اگر آپ کو اس حوالے سے مدد چاہیے تو میں حاضر ہوں، ورنہ اپنے استاد
اور یا کسی بھی بڑے سے آپ یہ تشریح سمجھ سکتے ہیں، کوئی زیادہ مشکل تشریح نہیں ہے۔ دوسری چیز یہاں پہ یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے اس میں بہت زیادہ لوگوز لگائے ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ میرا کانٹینٹ جو ہے لوگوں نے کاپی کرنا شروع کر دیا، چوری کرنا شروع کر دیا، اور اس کے اوپر لوگو جو ہے اس کو وہ ہٹا دیتے تھے یا وہ کاٹ دیتے تھے اور مٹا دیتے تھے، تو اس لیے میں نے پھر یہ سلسلہ کر دیا۔ اور دوسرا یہ کہ چونکہ میں آن لائن اردو لرننگ سینٹر میں نے شروع کیا ہے، اس لیے میں ظاہر ہے کہ اپنے لرننگ سینٹر کو بھی پروموٹ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پھر وہ پہلے والے شعر جو تھے، اور وہ منظر، وہ محبوب، وہ بیٹھنا، وہ سامنے، کہ رہی نہ طاقت گفتار، اور اگر ہو بھی تو کس امید پہ کہیے کہ آرزو کیا ہے۔ طاقت کا مطلب ہوتا ہے قوت، اور گفتار کا مطلب ہے گفتگو۔ اب غالب کے ہاں کہیں کہیں ہمیں مایوسی کا پہلو بھی دکھائی دیتا ہے، جیسے ان کے حالات تھے۔ ہر طرح سے یقیناً مایوسی آ سکتی ہے، یہ شعر بھی ان کی مایوسی یا نا امیدی کی ایک مثال ہے، اور شاید کبھی کبھی یاس میں، مایوسی میں سے امید بھی نکل آتی ہے۔ کبھی کبھی انسان نا امیدی کا پہلو دیکھتا ہے اور اس کے اندر سے، یا مایوسی کا پہلو دیکھتا ہے، اس کے اندر سے امید نظر آ جاتی ہے۔ زندگی کئی قسم کی مشکلات کا شکار رہی، جنہوں نے ان کی شخصیت پر گہرے اثرات مرتب کیے، اور جن کا عکس ہمیں ان کی شاعری پہ دکھائی دیتا ہے۔ تو یہاں وہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی کے حادثات نے، محبوب کی بے مروتی نے، بے رخی نے، جدائی نے، جو پیچھے انہوں نے ذکر بھی کیے ہیں اس کے، مجھے اتنا کمزور، لاغر اور ضعیف کر دیا ہے کہ میرے اندر بولنے کی طاقت تک نہیں رہی، اور اگر طاقت گفتار ہو بھی تو ہم کس امید پہ کوئی آرزو کریں، کیونکہ اس ضعف، اس کمزوری، اس بدحالی نے ہمارے اندر کی ساری خواہشات ختم کر دی، مار دی۔ اس شعر کا ایک دوسرا مفہوم بھی ہو سکتا ہے، اور وہ مفہوم یہ ہے کہ غالب کا اشارہ اپنے محبوب کی طرف ہو، کہ ان کے محبوب نے ساری عمر تو ان کا حال نہیں پوچھا، بلکہ اذیتیں دی۔ ہم نے پہلے کہا بے رخی پوری غزل میں کئی جگہ پہ ہے، اذیتیں دی، تکلیفیں دی، اور بے رخی بذات خود بہت بڑی اذیت ہے، اور بات کرنے کے حوصلے تک کو ختم کر دیا۔ اور غالب یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی معجزہ ہو بھی جائے اور میں اپنی بات کرنے کے قابل ہو جاؤں، اگرچہ بات کرنے کا میرے اندر اب حوصلہ نہیں رہا، نہ قوت رہی، لیکن پیدا ہو جائے اگر، تو کیا امید ہے کہ وہ محبوب جس نے ساری عمر بے رخی کا کرب دیا، اب میری بات غور سے سن لے۔ آرزو یا خواہش میں کیسے بیان کروں، کس امید پہ کوئی آرزو یا خواہش کا بیان ہو، تو محبوب سے مکمل طور پر قطع تعلق ایک طرح سے ہو گئے ہیں۔ یہاں پہ بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ ان کا یہ دربار سے وابستہ تھے شاہ کے، وہ بھی ایک معاملہ اپنی جگہ پہ ہے، اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، اور بھی بے شمار معاملات ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک اچھا شعر جس میں غالب نے ایک نیا نقطہ، نیا ایک اسلوب اپنایا ہے۔ اگلا جو شعر ہے جسے ہم مقطع بھی کہیں گے، اس غزل کا آخری شعر، ہوا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ اس شعر کا تعلق ایک چھوٹی سی روایت سے کہا جاتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ غالب بہت ہی ذہین تھے، اور ان کے شعری اسلوب میں جو استدلال ملتا ہے اس کی طرف بھی یہ توجہ جاتی ہے۔ ان کے دور میں ابراہیم ذوق جو کہ استاد شاعر تھے اور دربار شاہی سے وابستہ تھے، غالب کو تو وہ کھاتے میں نہ لاتے تھے۔ ایک دن وہ پالکی میں بیٹھے ہوئے کہیں کسی
बाजार में से गुजर रहे थे, कहीं जा रहे थे। गालिब की नज़र उन पर पड़ी तो गालिब को उनके चेहरे पर एक रौनक का एहसास सा हुआ। तो उन्होंने वहाँ पे एक जुमला बोल दिया, और वो जुमला ये कि हुआ है शह का मसाहिब फिरे है इतराता, कि शाह का मसाहिब, शाह का साहब दरबारी गुर्बत वाला दोस्त क्या बना कि इतराता फिर रहा है, इतना गुरूर कर रहा है। तो कहते हैं कि जिस ज़ौक़ ने उनका ये मिसरा, उनकी ये बात, ये जुमला सुन लिया, और अगले दिन दरबार में आके बहादुर शाह ज़फ़र, जो कि खुद भी शायर बादशाह थे, उनके दरबार में आके गालिब की शिकायत की। तो बादशाह ने गालिब को बुलाकर पूछा, तो गालिब ने कहा जी मैंने तो ये इनके लिए कहा ही नहीं है, मैंने तो पूरी गज़ल गई है। तो उन्होंने जनाब पूरी गज़ल सुना दी, और उसमें फिर ये भी मिसरा शामिल हो गया कि वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। इसका मतलब ये है कि बादशाह की गुर्बत क्या हासिल हुई कि शहर में इतराना शुरू कर दिया, वरना गालिब की शहर में कोई इज्जत नहीं। इसमें अब ये भी है कि वो ये कहना ये चाह रहे हैं कि मेरी बादशाह वक्त को, शाह वक्त को ये बताना ये चाह रहे हैं कि मैं तो जनाब आपकी वजह से मेरी इज्जत है, मेरा एहतराम है, मुझे लोग जानते हैं, मुझे लोग मानते हैं, चूँकि मैं आपके दरबार में आता हूँ, आपके साथ रहता हूँ, वगरना मेरी शहर में कोई इज्जत नहीं है, कोई आबरू नहीं है, कोई ना जाने मैं क्या हूँ, मेरी क्या हैसियत है। अगर मेरी कुछ हैसियत है, मेरी कोई आबरू है, मेरी कोई इज्जत है, तो वो जनाब आप ही की वजह से है। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि गालिब का यहाँ भी इस्तदलाल नज़र आता है, यहाँ भी वो दलील के साथ बात करते हैं, खूबसूरत दलील के साथ, और बहुत आसान तरीके से अपनी बात को कह देते हैं। ये है जी गालिब का एक अंदाज। और आज हमने एक गज़ल के हवाले से बात की है, फूल का काम है खिलना और खुशबू फैलाना, उसे इससे गरज नहीं कि कौन उसकी खुशबू से अपनी सांसों को मुअत्तर करता है और कौन नहीं। हम लेके निकले हैं जी अलम जिद्दत का, एक नए अंदाज का। तो मिलेंगे जनाब किसी और वीडियो में। मालिक कायनात से दुआ है कि आपके आंगन इसी तरह सजते रहें, महकते रहें, और आप हमेशा मुस्कुराते रहें, चहकते रहें। बंदा नाचीज़ को दुआओं में याद रखिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।